अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है और न्यू क्लासेस अच्छे से चल रही होंगी। इस वीडियो में हम जो न्यू कोर्स आया ना पैक्टा की तरफ से, उर्दू की जो न्यू बुक है, उसका जो लेसन 4 है सर सैयद का बचपन, इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ जो है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, बहुत मशहूर राइटर हैं। इनका तारुफ जो है उसको डिस्कस करते हैं। पैदाइश मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। खानदानी पस मंजर, आपके अजदाद गयासुद्दीन बलबन के जमाने में हिंदुस्तान आए थे। ये जो बलबन है ये बहुत मशहूर बादशाह थे, लेकिन गुलाम थे पहले, फिर बादशाह बने थे। तालीम और तरबियत, आपके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था, जिसके बाद आपकी परवरिश भाइयों ने की। तालीम की तकमील दिल्ली में हुई। नामवर सोहबतें, हाली को मिर्जा गालिब और नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता जैसे अजीम उस्ताद की सोहबत मुयस्सर आई। मुलाजमत, आपने पंजाब बुक डिपो लाहौर में मुलाजमत की, जहां आपका वास्ता अंग्रेजी अदब से हुआ। जदीद शायरी का आगाज, हाली ने उर्दू में जदीद शायरी और फितरी नज़म निगारी की बुनियाद डाली और इस्लाह मुआशरा का बेड़ा उठाया। सवाने निगारी, आप उर्दू के पहले बाकायदा सवाने निगार हैं जिन्होंने नामवर शख्सियात की जिंदगियों पर किताबें लिखी। तनकीद निगारी, आपकी किताब मुकदमा शेर और शायरी उर्दू तनकीद की ना पहली बाकायदा किताब तस्लीम की जाती है। मशहूर तसानीफ, आपकी मशहूर किताबों में हयात जावेद, सर सैयद की सवाने, यादगार गालिब, हयात सादी और मुसद्दस हाली शामिल हैं। असलूब तहरीर, हाली की तहरीर सादा, सच्ची और बनावट से पाक होती है। इनके नजदीक नसर में एतदाल और तवाजुन बहुत अहम है। नेक्स्ट में सबक का खुलासा जो है, सर सैयद अहमद खां एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। इनकी पैदाइश पर खानदान में बहुत खुशी मनाई गई। वो बचपन में बहुत सेहतमंद और तवाना थे। इनकी तरबियत में इनकी वालदा और दाई मां बीबी का ना अहम किरदार था। सर सैयद का बचपन आम बच्चों की तरह खेल कूद में गुजरा, लेकिन इनके खेल कूद में भी एक खास नज़्म ज़ब्त था। इन्हें बड़े भाई और कजन के साथ खेलने की मुकम्मल आज़ादी थी, ताहम वो बुजुर्गों के सामने अदब का खास ख्याल रखते थे। सर सैयद ने अपने वालिद से तैराकी और अपने नाना के यहाँ तीर अंदाजी सीखी। इनकी इब्तदाई तालीम और तरबियत में इनके नाना सैयद ज़ैनुल आबिदीन खान का बड़ा असर था। एक मर्तबा मुगल दरबार में इन्हें खिलत शाही लिबास से नवाजा गया, जहां उन्होंने अपनी जहानत और हाजिर जवाबी से सबको मुतासिर किया। ये सबक हमें बताता है कि सर सैयद की अजमत की बुनियाद इनके बचपन के बेहतरीन तरबियत और जिस्मानी और जहनी सरगर्मियों पर थी। मरकजी ख्याल जो है, इस सबक का मरकजी ख्याल यह है कि किसी भी अजीम शख्सियत की कामयाबी में इसके बचपन की तरबियत, खानदानी माहौल और जिस्मानी सेहत का बहुत बड़ा हाथ होता है। सर सैयद अहमद खां का बचपन हमें सिखाता है कि खेल कूद और जिस्मानी वर्जिशें, तैराकी, तीर अंदाजी जहनी नशोनुमा के लिए जरूरी हैं। साथ ही बुजुर्गों का अदब और नज़्म ज़ब्त वो खसूसियात हैं जो इंसान को मुस्तकबिल में एक बड़ा लीडर बनाती हैं। एक्सरसाइज है, इसमें सबसे पहले सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखने हैं। सर सैयद अहमद खां की विलादत इनके भाई सर सैयद मोहम्मद खां की विलादत के कितने अरसे बाद हुई? सर सैयद अहमद खां की विलादत इनके बड़े भाई सर सैयद मोहम्मद खां की विलादत के 6 बरस बाद हुई। हुक्मा ने मेहनत के बारे में क्या राय दी है? हुक्मा की राय यह है कि मेहनत से आदमी जो चाहे बन सकता है और मेहनत ही इंसान को अजमत की बुलंदियों तक पहुंचाती है। सर सैयद अहमद खां के मुंह बोले दादा कौन थे? सर सैयद अहमद खां के मुंह बोले दादा शाह गुलाम अली साहब थे। माँ बीबी कौन थी और इनका सर सैयद अहमद खां के बचपन में क्या किरदार था? माँ बीबी सर सैयद के खानदान की एक कदीम और वफादार खादमा थी, जिन्होंने सर सैयद को पाला था। वो इनसे बेहद मोहब्बत करती थी और सर सैयद भी इनका बहुत एहतराम करते थे। अपने बचपन और लड़कपन में सर सैयद अहमद खान किस किस्म के खेल खेलते रहते थे? सर सैयद बचपन में अपने हम उम्र लड़कों के साथ आंख मचोली, गुल्ली डंडा, गेंद बल्ला, उसके अलावा कबड्डी और दीगर रवायती खेल खेलते थे। सर सैयद अहमद खान को बादशाह के दरबार से क्या इनाम मिला? सर सैयद अहमद खान को 8 साल की उम्र में मुगल बादशाह अकबर शाह के दरबार से खिलत, शाही लिबास और जवाहरात की मामूली रकम इनाम में मिली। नेक्स्ट में एक्सरसाइज में दुरुस्त जवाबात की निशानदेही करनी है। सर सैयद अहमद खां की बहन का नाम था, तो यहाँ पे सफियतुन्निसा बेगम। सर सैयद का नाम रखा था शाह गुलाम अली ने।
سر سید احمد خان کے نانا جان صبح کا کھانا کھاتے تھے زنانے میں۔ سر سید احمد خان نے تیراکی کا فن سیکھا اپنے والد صاحب سے۔ مرزا صاحب کے عرس میں شاہ صاحب ان کے مزار پر نذرانہ چڑھاتے تھے 1 روپیہ۔ ہوادار نام ہے ایک پالکی کی قسم کی سواری کا۔ سر سید احمد خان کے والد کو اکبر شاہ کے زمانے میں جشن کے موقع پر ملے 5 پارچہ اور 3 رقم جواہر کا خلعت۔ نیکسٹ کوسچن جو ہے ایکسرسائز میں درج ذیل الفاظ کی مدد سے پیراگراف مکمل کریں۔ تو یہاں پہ الفاظ دیے گئے ہیں اور اس کو اس پیراگراف میں لگا کے کمپلیٹ کر دیا گیا ہے، آپ یہاں سے اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوسچن جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کی سوانح نگاری پر شبلی نعمانی نے کیا رائے دی تھی؟ تائید یا تردید میں دلائل فراہم کرنے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو کے پہلے باقاعدہ سوانح نگار ہیں۔ ان کا اسلوب نگارش سادہ، سچا اور مبالغہ آرائی سے پاک ہے۔ وہ شخصیت کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کے انسانی پہلوؤں کو بھی بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی بجائے اصلیت کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی لکھی ہوئی سوانح عمریاں جیسے حیات جاوید معتبر ترین مانی جاتی ہیں۔ نیکسٹ کوسچن جو ہے سبق کے متن میں سے ایسے الفاظ، تراکیب، محاورات اور اصطلاحات کی فہرست تیار کرنی ہے جو فی زمانہ کم استعمال ہوتے ہیں یا متروک ہو چکے ہیں، یعنی اب ان کا جو ہے استعمال وہ ترک ہو چکا ہے۔ کافی جو ہیں الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو اب عام بول چال میں کم استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کچھ لکھے یہاں: ہجولیوں، ہم عمر ساتھی، ہوادار ایک قسم کی پالکی یا سواری، خلعت شاہی لباس جو انعام میں دیا جائے، زنانے گھر کا وہ حصہ جہاں خواتین رہتی تھیں، خانہ زاد گھر کا پرانا ملازم یا خادم، 5 پارچہ 5 کپڑوں کا مجموعہ انعام کے طور پر۔ نیکسٹ کوسچن جو ہے سر سید احمد خان کے بچپن کے حالات کا آپ نے مطالعہ کیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سر سید کے اس ابتدائی دور سے ان کے مستقبل کی مضبوط علمی، ادبی، سیاسی اور مذہبی شخصیت کا پتہ ملتا ہے یا نہیں؟ سر سید کا بچپن نظم و ضبط، بڑوں کے ادب اور متنوع جسمانی اور ذہنی سرگرمیوں کا مجموعہ تھا۔ ان کی والدہ کی سخت تربیت نے ان میں اخلاقی مضبوطی پیدا کی، جبکہ نانا اور والد کی صحبت نے انہیں علمی اور عملی میدان تیر اندازی تیراکی کے لیے تیار کیا۔ بچپن کی یہی خود اعتمادی اور بزرگوں کی صحبت انہیں آگے چل کرنا ان کے عظیم علمی، ادبی اور سیاسی شخصیت کی بنیاد بنی۔ کوسچن 8 جو ہے ایکسرسائز میں مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے؟ اس ضرب المثل کی روشنی میں سر سید احمد خان کو پیش آنے والے واقعے کو بیان کریں۔ اس ضرب المثل کا مطلب ہے کہ موروثی فن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سبق میں ذکر ہے کہ سر سید کے والد بہترین تیراک تھے۔ جب سر سید نے پہلی بار دریا میں تیراکی کی اور نہایت صفائی سے تیر کر دکھایا تو ان کے والد بہت خوش ہوئے اور یہ جملہ کہا کہ مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے، یعنی تیراکی کا فن سر سید کو اپنے والد سے ورثے میں ملا تھا۔ کوسچن 9 جو ہے ہم درج ذیل پیراگراف کی تشریح کریں اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو یہاں پہ پیراگراف تو دیا ہوا ہے ایکسرسائز میں، تو اس کی تشریح جو ہے اس پیراگراف میں حالی بتاتے ہیں کہ سر سید کے دور میں تیر اندازی ایک معزز فن سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ماموں کے ہاں اس کی باقاعدہ مشق ہوتی تھی جس میں شہر کے بڑے نواب اور معززین شریک ہوتے تھے۔ سر سید نے بھی اسی علمی اور شاہانہ ماحول میں یہ فن سیکھا۔ یہ جو خط کشیدہ الفاظ ہیں اس کے معنی یہاں جیسے صحبتیں ہیں، محفلیں، نشستیں، دھوم دھام، بہت شہرت یا رونق، موقوف، ختم ہونا، بند ہونا، مشق، بار بار کرنا، پریکٹس جیسے ہوتی ہے۔ 10th کوسچن جو ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ جسمانی صحت، اچھی جسمانی صحت کے لیے متوازن غذا اور ورزش ضروری ہے۔ تعامل اختیار کرنا، ہمیں بزرگوں کے فیصلے پر تعامل اختیار کرنا زیب نہیں دیتا۔ فی الواقع، وہ فی الواقع ایک بہت ذہین اور محنتی انسان ہے۔ مذاکرہ، اگر آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ عقیدت، مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی عقیدت ہے۔ صغیر سن، سر سید صغیر سن، چھوٹی عمر میں ہی بہت باادب تھے۔ تقصیر، انسان کو اپنی تقصیر یعنی غلطی پر نہ شرمندہ ہونا چاہیے۔ خانہ زاد، وہ ہمارے خاندان کا پرانا اور وفادار خانہ زاد ہے۔ متعدد، باغ میں متعدد اقسام کے پھول کھلے تھے۔ عنایت، آپ کی اس عنایت کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں۔ نیکسٹ کوسچن جو ہے ایکسرسائز میں یہاں ایک پیراگراف دیا گیا ہے جس کو پڑھ کرنا اس میں سے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ یہ پیراگراف جو ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں ہے۔ اس کے کوسچن جو ہے موسمی تبدیلیوں کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ جنگلات کی بے تحاشا کٹائی، آلودگی میں اضافہ اور گلیشیئرز کا پگھلنا موسمی تبدیلیوں کی بنیادی وجوہات ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں انسانی زندگی پر کیا اثر مرتب کر رہی ہیں؟ ان تبدیلیوں کی وجہ سے سیلاب، خشک سالی اور انسانی صحت و معیشت کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ہمیں ماحولیاتی تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، آلودگی کم کرنی چاہیے اور قدرتی ماحول کا تحفظ کرنا چاہیے۔ عبارت کا مناسب عنوان تجویز کریں۔ مناسب عنوان جو ہے ماحولیاتی آلودگی ایک عالمی چیلنج، یہ بہتر رہے گا۔ اس کے بعد ایکسرسائز کے لاسٹ میں جو گرامر کا پورشن ہے اس میں رموز اوقاف ہے علامات وقف
تو اس میں سکتہ جو ہے کوما یہ سب سے کم وقفے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ایک جملے میں کئی نام یا چیزیں لکھی جائیں. مثال ہے نا جیسے اسلم، احمد اور علی اسکول گئے، تو یہاں اسلم اور احمد کے درمیان جو کوما یوز ہوا ہے وقفہ سیمی کولن کہتے ہیں اس کو. سکتہ سے کچھ زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال جو بو گے وہی کاٹو گے. اسی طرح رابطہ جو ہے کولن کسی کے قول یا فرمان کو نقل کرنے سے پہلے یا کسی بات کی وضاحت کے لیے آتا ہے. اس کی جو مثال ہے قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور بس کام، تو یہاں پہ یہ جو کولن استعمال ہوا ہے. ختمہ جو ہے فل سٹاپ بیانیہ جملے کے اختتام پر لگایا جاتا ہے. جب بھی جملہ ختم کرتے ہیں تو اینڈ میں جو لگاتے ہیں. مثال میں نا میں نے کھانا کھا لیا ہے، تو یہاں ہے کے بعد جو فل سٹاپ ہے. واوین جو ہے انورٹڈ کاماز کسی کا قول یا اقتباس جوں کا توں لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی جو مثال ہے اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو. استفہامیہ جو ہے سائن آف انٹروگیشن یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے جہاں کوئی بات پوچھی گئی ہو. اس کی مثال کیا آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. تفصیلیہ جو ہے کولن اینڈ ڈیش یہ علامت کسی چیز کی تفصیل بتانے یا فہرست فراہم کرنے سے پہلے استعمال کی جاتی ہے. اس کی جو مثال ہے پاکستان کے بڑے شہروں کے نام یہ ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد. ندائیہ یا فجائیہ جو ہے سائن آف ایکسکلیمنیشن ندائیہ جو ہے نا کسی کو مخاطب کرنے یا پکارنے کے لیے. مثال لڑکوں شور نہ کرو. یہ جو سٹارکس ہے نا اس کے بیچ میں اس کا سمبل بنا ہوا ہے. فجائیہ جو ہے خوشی، غمی، حیرت یا کسی جذبے کے اظہار کے لیے نا. مثال واہ کتنا خوبصورت منظر ہے. کوسین جو ہے نا بریکٹس یہ علامت جملہ معترضہ ایسی بات جو اصل جملے کا حصہ نہ ہو بلکہ اضافی معلومات کے لیے استعمال ہوتی ہے. مثال جو ہے ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر مشرق سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. ترچھا خط جو ہے خط فاصل اوبلیک یہ علامت دو لفظوں کے درمیان یا کے معنوں میں نا یا متبادل کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اس کی مثال جو ہے نا تحریری، زبانی امتحان، عدالتی، قانونی وغیرہ. یہ درمیان میں جو اوبلیک دکھائی گئی ہے نا ہائی لائٹ کر کے. روزمرہ، محاورہ اور ضرب المثل یہ جو گرامر کا پورشن ہے ایکسرسائز میں. روزمرہ اہل زبان کی عام بول چال کو نا روزمرہ کہتے ہیں. اس کی جو مثال ہے وہ آئے دن شرارتیں کرتا ہے. آئے دن روزمرہ ہے. اسی طرح محاورہ جو ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو. اس کی جو مثال ہے نا تارے گننا یعنی بے چینی میں رات گزارنا. ضرب المثل جو ہے کہاوت ایسا جملہ یا قول جو کسی خاص واقعے یا تجربے کی بنیاد پر مشہور ہو جائے اور نصیحت کے لیے بولا جائے. اس کی جو مثال ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. یہاں پہ لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. امید ہے یہ لیکچر، یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے. اگر کوئی کوسچن یا سجیشنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں. لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ میں قدا ظرف کے معیار کا پیمانہ ہے. خالی شیشوں کی طرح لوگ اچھلتے کیوں ہیں؟ موڑ ہوتا ہے جوانی کا سنبھلنے کے لیے اور سب لوگ یہیں آ کے پھسلتے کیوں ہیں؟ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.